अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़र। आज के इस प्रोग्राम में हम हफ्ते की बड़ी ख़बरों पर, सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। उसके साथ साथ जो आलमी यानी जो मसाइल हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका भी क्या हाल है, क्या सिचुएशन, क्या सूरत हाल है और किस तरह की आलमी डिप्लोमेसीज चल रही हैं, उस पर नज़र डालेंगे। इज़राइल, ईरान और अमेरिका, यानी जिस तरह से इस हफ्ते में ये बड़ी न सिर्फ ख़बर रही बल्कि बहुत सारे नशे व फराज हमने इसमें देखे, तो इस हवाले से हम देखेंगे कि जो जंग बंदी हुई है ये कितनी मुस्तकिल है और कितनी जो है आर्जी ये साबित होगी। और इसके साथ गज़ा में नस्ल कुशी का सिलसिला, क़त्ल-ए-आम का सिलसिला बदस्तूर जारी है, इज़राइल की जारियत का सिलसिला जारी है, इस पर नज़र डालेंगे। और रूस और यूक्रेन की जो जंग है इसमें भी कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही बल्कि शिद्दत मामला इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर देश का रुख करेंगे, मुल्क की बात करेंगे। बिहार में इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन भी सरगर्म है और जिस तरह से यानी वोटर्स की फहरिस्त जो तैयार की जा रही है इसको लेकर बहुत सारे शुबहात का इजहार किया जा रहा है। जो नामों को शामिल करना या फिर नामों को डिलीट करने का मामला है, क्या वो वाकई शफाफ है और या फिर NRC का, जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात कही और उन्होंने जिस बात का इजहार किया कि क्या NRC लागू कर दिया गया है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम मुल्क के समाजी ताने बाने की बात करेंगे कि हमारे मुल्क का जो समाज है, जो सोसाइटी है हमारी, वो कितनी अखलाकी तौर पर यानी मजबूत हो रही है और कितना हम यानी हम अगर थोड़ा सा जायज़ा लें कि क्या हमारे जो है रिश्तों में कि पास रिश्तों का पास व लिहाज रह गया है, इज़्ज़त व हुर्मत रह गई है, मोहब्बत रह गई है, इस वजह से कि कुछ ऐसे वाक़यात बिलखुसूस अज़दवाजी ताल्लुक़ात से मुतालिक और इसमें दरारें और फिर यहाँ तक कि नौबत के क़त्ल कर दिया जाए, कभी शौहर को बीवी की जानिब से, बीवी को शौहर की जानिब से, तो ये भी एक बहुत बड़ा नासूर है या फिर क्या वजूहात बन रही हैं, इस पर भी हम नज़र डालेंगे। ऐसे वाक़यात बहुत सारे पेश आ रहे हैं। और फिर रुख करेंगे तेलंगाना का। तेलंगाना में पंचायत राज इंतखाबात के हवाले से हाई कोर्ट ने क्या कहा है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, आपके कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेकिन उससे पहले मैं माजिद साहब से चाहूँगा कि हम इज़राइल और ईरान के दरमियान जो जंग बंदी हुई है और अमेरिका की जो इसमें जो है जो रोल है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और इस जंग बंदी के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि कितनी मुस्तकिल साबित होगी और कितना हम इज़राइल पर भरोसा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो जालिम होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा उस पर किया जाता है जो इंसानियत पर, उसूलों पर यकीन रखते हैं। अब देखिए, ये हुआ कि 12 जून को इसराइल ने हमला किया, ईरान पर बमबारी की और ये दावा किया कि उनकी न्यूक्लियाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ये बात हुई। उसके 12 घंटे गुजरने के बाद ईरान खामोश रहा और ये बमबारी से पहले उसने ईरान की जो पहली सफ़ होती है साइंसदानों की, मिलिट्री की, पासदार इनकलाब की, उसका जो है क़त्ल किया। तो इस तरीके से वो बड़ा समझे कि अब तो ईरान हमारे हाथ में आ चुका है, जैसा सीरिया अपने हाथ में आ चुका है, इस तरीके से ईरान भी अपने हाथ में आ चुका है। अब ये काम इसराइल ने कर लिया। उसके बाद खैर जो जवाबी कार्रवाई ईरान की हुई वो गैर मुतवक्को थी और इस हद तक गैर मुतवक्को थी कि 10 दिन के अंदर, यानी 12 से मैं अभी 21 तारीख तक बताऊंगा कि इसराइल परेशान हो गया और गुहार लगाने लगा अमेरिका से, भाई मदद करो मदद करो मदद करो। बल्कि इसराइल के कई शहरों में, ख़ुद तल अवीव में बड़े बड़े बैनर, मिस्टर प्रेसिडेंट डू इट फिनिश इट, ये बैनर लगे हुए थे और आपने भी देखा, अखबारों में भी छपा हो। तो जब इसराइल अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था कि अमेरिका ने फिर उसी मुकाम पर भी बमबारी की, अब ये समझा कि बस ख़त्म हो गया ईरान ने कहा कि नहीं। जब ईरान ने अमरीकी बेस पर जो गल्फ़ में है, क़तर पे हमला किया, तो जब कहीं इनके होश ठिकाने लगे, कहा कि नहीं अब जंग बंदी हो जाएगी। ये इतनी ड्रामाई हुई है सब चीज़ें, तो ये समझ से बालातर है। उनके इसराइल
خود کو بے بس محسوس کرنے لگا، اس کی بستیاں اجڑنے لگیں، اس کی بستیاں غزہ کی جیسا صورتحال دیکھنے لگیں، تو جب اس کا احساس ہوا. لیکن ابھی مسئلہ واضح نہیں ہے، آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. کل جس طریقے سے تہران میں مظاہرے ہوئے، جو جنازے اجتماعی جنازے ہوئے، اس میں تو وہ ایک بڑی یعنی ایک یہ بات کا جو ہے واضح ثبوت ملتا ہے کہ ابھی معاملہ صحیح نہیں ہے. اور امریکہ کی طرف سے بھی کچھ دھمکیاں بھی آنے لگی، فلاں ہونے لگی. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے سپریم لیڈر کی جان بخشی کر دی ہے. بہت اچھی بات ہے بھائی، ان کے ہاتھ میں جان لینا جان دینا اگر ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو یہ ابھی واضح نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں ابھی فی الوقت کوئی نتیجہ ہم اخذ کرنا مناسب نہیں ہے. جی، پہلے کالر ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم باخر بھائی. وعلیکم السلام. جی صلاح الدین صاحب. مائک بھائی کو میرا سلام بھائی. میرے 2-3 سوال ہیں، میں اہم سوال ہے، ذرا بولے تو مہربانی ہوگی، اور ذرا فون پہ سنا تو مہربانی صاحب. آپ کو دعا دیتا ہوں، بہت مصیبت سے ملاتا ہوں. سب سے پہلا یہ سوال ہے، ہم جو ایمرجنسی کا جو مودی صاحب کرے ہیں کہ غلط قانون تھا، وہ اس کے اوپر بول رہے ہیں کہ یہ گجرات میں مسلمانوں کو مارے کو پیٹ سے ایسے عورتوں کو تو کچل کے مارے، معصوم بچوں کو دیانوں پہ مارے. وہ بی بی سی والے یا فلم بتاتے اس پوروں کے اس میں دنیا کے ظلم کرے، پھر یہ کیوں نہیں بتاتے صاحب؟ اور اندرا گاندھی ایسا اپنی غلطی کو مانے وہ بھی کرے، پھر بیلٹ پیپر پہ الیکشن کرائے. پھر یہ لوگ بھی بیلٹ پیپر الیکشن کرانا نا صاحب. یہ بہار میں جیسو الیکشن کو جہاں اسی صاحب بول رہے تھے، وہاں پر بھی منی کر رہے ہیں. اب گاؤں میں جو بچے کہاں سے لائیں گے سرٹیفکیٹ؟ وہ سرٹیفکیٹ لا کے اور یہ جیسا یہ الیکشن والے بھی بک گئے صاحب. یہ سب مودی کی خود میں کرے، الیکشن بھی بالکل وہ نہیں کر رہے ہیں. اور اپنی کیا بولتے اپنے کلکتہ میں جو ایک بچے کے سنگ ایسا غلط ہوا تو ایسا غلط کام ہوا پر ہے. پھر ہندوستان میں یہاں پر بی جے پی کے خود میں کتنے مسلمانوں کے بچوں کو ہندو بھائی بھائی ان کو بھی غلط حرکت ہے جب کہ انہوں بتاتے بھائی. اور ایسے یہ اور ایک سوال یہ تھا میرا کہ بیلٹ پیپر پہ ان کا الیکشن ہوا تو صحیح ہوتا، نہیں تو ورنہ کبھی نہیں ہوتا. اور ہم پاکستان میں گھس کے مارے بول رہے ہیں کہ جنگ کئی کو رکھے بھائی، جنگ کئی کو رکھے بولے انہیں کون بولنے والا ہے؟ ٹرمپ کون بولنے والا؟ انہیں تو ہیڈ کراٹ ہے، انہیں پورے ہندوستان پوری دنیا کو تباہ کرنے کے وقت ہوتا انہیں کبھی بھی یہ جیسا بی جے پی والے جیسا کہ ہندوستان کو تباہ کرتے انہیں پوری دنیا کو تباہ کرتے. اور تیسرا سال میرا یہ پرسوں مسجد کے پاس گئے ہوا جے شری بال کے گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی. یہ مسلمان آ کر تو گھروں میں گھس کے پڑھ کے لے آتے. جی پر تو یہ بولے تو مہربانی ٹھیک فون پہ کریے صاحب، مہربانی. جی صلاح الدین صاحب، ایک ساتھ اتنے سارے سوال ہو تو بھی دوسروں کو بھی تو موقع ملنا ہوتا نا. تو خیر جہاں تک ایمرجنسی کا تعلق ہے، اس کو بہت بڑے پیمانے پر منایا گیا. 50 سال ہو گئے ایمرجنسی کے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی کے 50 سال ہو گئے. پھر ایمرجنسی میں کیا ہوا، ایمرجنسی میں کیا سے معاملات ہوئے. اب ایمرجنسی سے بڑھ کر اس وقت گزشتہ 11 سالوں سے غیر اعلان کردہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. قانون کے معیار بدل گئے ہیں. الیکشن کمیشن، عدلیہ ایجنسیاں، یہ سب ایک کتابیں ہو چکے ہیں. یہ اپنی آزادانہ شناخت کھو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن آواز اٹھا رہی ہے اس کے اوپر. تو ایمرجنسی کی بات کہی جا رہی ہے. آپ نے گجرات کا واقعہ سنایا. اب آپ دیکھیے گجرات یعنی ایک ایسا داغ ہے گجرات جو شاید ہندوستان کی تاریخ میں نہیں مٹے گا. ٹھیک ہے، آپ تاریخ بدل رہے ہیں، نصاب کی تاریخ بدل رہے ہیں، آپ جو بچوں کو پڑھانے کی تاریخ بدل رہے ہیں، لیکن اصل جو ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے وہ تو نہیں بدل سکتے، ساری دنیا نہیں بدل سکتی. اب میں کہوں گا کہ چنگیز خان بہت رحم دل حکمران تھا، انہیں بہت اس نے یہ کیا، تو کیا میں اس کو نصاب میں پڑھانے سے کیا چنگیز خان رحم دل ہو جائے گا؟ اسرائیل بربریت کر رہا ہے، انسانیت کے خلاف کر رہا، اس کو میں رحم دل ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہذب ہے یہ لوگ. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، وچار دھارا کے لیے کچھ وقت کے لیے، اب کتنے دن رہیں گے یہ لوگ؟ 5 سال رہیں گے، 10 سال رہیں گے، 15 سال رہیں گے، 50 سال رہیں گے، 100 سال رہیں گے. چلیے اس کے بعد کیا مستقل رہنے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ؟ کیا مستقل اقتدار کسی کا رہے گا یا مستقل ملک کسی کا رہے گا؟ اب دیکھیے پوری طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم ایک قوم کی حیثیت سے مستقل رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہر 100 سال تبدیلیاں برابر ہر خطے میں آتی ہیں. ہسٹری پڑھیے. تو ایمرجنسی کے نام سے جو کچھ ہے اب، لیکن ایمرجنسی کے ذریعے ایک نئی بات جو کی جا رہی ہے کہ دستور کے دیباچے کو بدل دیا جائے.
اب خود نائب صدر صاحب بھی اتنی بری بات کہہ دی انہوں نے، یہ تو بالکل ایک ورسنٹ ہے، یعنی بدترین چیز ہے جو تبدیلی کی گئی ہے، حالانکہ وہ خود بھی ایک لائر ہیں اور ایک بڑے دستوری عہدے پر فائز ہیں. تو خیر چنٹو پنٹو کرتے ہیں یا غیر سیاسی، مطلب جیسے RSS کے جنرل سیکرٹری کا ہے، وہ بات مان لے سکتے ہیں کہ چلو بھائی ان کا کچھ نہیں ہے، یہ تو ہولڈ کرتے ہیں آفس کو، وہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو دوسری جہاں تک آپ نے جو باتیں کہی ہیں کہ دیکھیے جہاں تک سیاست میں جو ہے ہر کوئی اپنے نوعیت سے جو ہے رہتا ہے، لیکن عوامی مقصد کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ہے. اور جس طریقے سے آپ نے پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں کیا، وہ تو ہم سامنے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کس نوعیت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہمیں سبق لینا چاہیے دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت جو ہے صورتحال ہے جس پر ہمیں خود فکر کرنے کی ضرورت ہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. محمد معین الدین چھونی نادر بیگ سے بول رہا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد معین الدین چھونی نادر بیگ سے بول رہا ہوں. جی معین صاحب سوال. ہاں ماجد صاحب اور باقر صاحب کی خدمت میں سلام عرض خدمت ہے. وعلیکم السلام. ماجد صاحب یہ بتائیے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب جو اچھے مقرر ہے، 2 سال کے عرصے میں صرف ایک گارنٹی پوری ہوئی ہے، وہ بھی RTC کی. جی دوسرے گارنٹیز 20 تا 30% ہی پورے ہوئے ہیں. جی KCR صاحب کی طرح یہ بھی اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں. سینٹرل میں مودی صاحب اپنے وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں. حیدرآباد کو کانگریس کے صدر کھرگے صاحب آنے والے ہیں، کیا وہ گارنٹیز کے بارے میں کچھ بولیں گے؟ ایسے میں جو بھی ہلز کا الیکشن ہونے والا ہے، کیا یہاں پر کانگریس کو ووٹ دیں گے یا نہیں؟ کانگریس پارٹی کا گراف گرتے جا رہا ہے، حالانکہ اس پارٹی میں بہت اچھے وزراء موجود ہیں، پھر بھی وہ وعدے پورے نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ ٹھیک. جی بس دیکھیے معین صاحب، وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہوتا ہے. یہ محبوب کے وعدے ہیں، صرف اجھانے کے لیے ہیں. مقصد نکل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کدھر محبوب کدھر، یہ کوئی پیار محبت کا وعدہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے جو وعدے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ارے ہم تو 5 سال کے لیے وعدہ کریں، یعنی دیکھیے نئی اصطلاح ان کی، جبکہ پہلے کہا گیا تھا کہ 100 دن میں ہم یہ 6 گارنٹیاں دیں گے، اور ہر ایک کے ڈکلریشن دیے گئے تھے الیکشن سے پہلے. اب رہی بات، دیکھیے جیسا کہ بسوں میں تو خیر خواتین کو دیا جا رہا ہے، کچھ حد تک کچھ لوگوں کو برقی کا اور وہ گیس کا محدود لوگوں کو دیا جا رہا ہے، سبھی کو نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں کب دیں گے، یہ نہیں معلوم ہے. دوسرا جو شادی مبارک یا مہالکشمی جو اسکیم ہے، وہ کلیان لکشمی معاف کیجیے گا، اس میں 1 لاکھ روپیہ اور 1 تولہ سونا بولے تھے، جب سونا 60,000 روپے میں اس سے کم تھا، 59 میں تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ بالکل غائب ہو گیا. پینشن میں اضافہ کرنے کا تھا وہ غائب ہو گیا، خواتین کو اضافہ کرنے کا تھا وہ غائب ہو گیا. اب تو یہ حالت ہو گئی کہ جو پچھلی حکومتوں میں جو وظیفے منظور ہوئے تھے، وہی رقم دینے میں 2 مہینے 3 مہینے کبھی دیر ہو جا رہی، تو وقت پہ نہیں مل پا رہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھلی سرکار نے کافی قرضہ رکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، قرضہ رکھ دیا. آپ نے گزشتہ دنوں 9 دن میں 9,000 کروڑ روپیہ، 9,000 کروڑ، آپ میری بات سنیے، وہ کسانوں میں تقسیم کیے ریتو بھروسہ کے نام سے، اور ریکارڈ کہا کہ 9 دن میں 9,000، ہر دن 1,000 کروڑ روپیہ تقسیم کیا. پھر یہ کہاں معاملہ بھائی کسانوں کو؟ تو یہ دیکھیے بالکل کانگریس کی جو گراف ہے وہ بالکل گر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب دیکھیے ابھی ہائی کورٹ نے پنچایت راج الیکشن اس سے 1 دن پہلے کابینٹ نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم پوسٹ پون کریں گے، کیونکہ یہ ریزرویشن کی جو BC کے ریزرویشن کا بات ہونا ہے فلاں ہے، بلکہ ایک بہانہ لگا کر وہ پوسٹ پون کرنا چاہ رہے تھے. سیکنڈ ڈے دوسرے دن ہی جو ہے ہائی کورٹ نے مہر لگا دی، نہیں آپ 3 مہینے میں کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. تو یہ بچنا چاہتے ہیں عوام سے، عوام کا سامنا کرنے سے بچنا چاہتے ہیں. اور دیکھیے خیر میں مائنارٹی کا تو ذکر نہیں کروں گا، مائنارٹی کا جو ہے نام کے ادارے ہیں پوری طریقے سے، بلکہ ایک میری اپنی بات کہتا ہوں، یعنی ہماری جو صحافتی برادری ہے اس کی بات کہتا ہوں. جون 2024 میں ہمارے جو شناختی کارڈ ہوتے ہیں اس کو ایکریڈیشن کارڈ کہتے ہیں، اس کی میعاد ختم ہو گئی. اب نئی دینے کے لیے اس سے پہلے ہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور آج دیکھیے 1 سال ہو گیا ہمارے کارڈ، حالانکہ اس میں 1 پیسہ لگنے کا نہیں ہے،
ایک پیسہ لگنے کا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جو صحافی ہیں ان کے رینیول ہوتے ہیں، کچھ نئے صحافی آتے ہیں یا ان کا ریپلیسمنٹ ہوتا ہے، جیسا کہ ایک ادارے میں نہیں رہے، سبکدوش ہو گئے یا کہ انتقال کر گئے یا ٹرانسفر ہو گیا. یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، وہ تبدیلیوں کے لحاظ سے نئے کارڈ جاری ہوتے ہیں. اس کو کوئی پیسہ لگنے کی بات نہیں ہے. ایک پلاسٹک کا کارڈ رہتا ہے، اس میں رہتا ہے، وہ تک نہیں کرے. ابھی بتا دیا کہ نہیں اب آئندہ سپٹمبر تک یہ آپ کا وہ چلے گا. تو یعنی یہ بتائیے کہ یہ ان کی حالت ہے جہاں کوئی پیسہ بھی جانے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ شکایت ہو سکتی ہے کہ پچھلی سرکار نے قرضہ لے لیا، ہم پیسے نہیں ہیں دینے کو. جس کام میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے جو شناختی کارڈ ہوتے ہیں، جو اکریڈیشن کارڈ ہوتے ہیں مسلمہ صحافت کے، ان میں کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، خالی معاملے کو رینیول کرنے کی رہتی ہے. آپ رینیول تک نہیں کر پا رہے ہیں، یہ کیا سرکار چلاتے ہیں لوگ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز جو ہے اسٹوڈیو میں مل نہیں رہی ہے. میں چاہوں گا کہ کالر سے یا تو آپ دوبارہ کٹ کر کے ملائیں، ہو سکتا ہے آپ کی آواز جو ہے کسی نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے مل نہیں رہی ہے. السلام علیکم. جی بھائی صاحب السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. دوبارہ آپ کال کر لیں، آپ کا جو ہے کال جو ہے شامل کیا جائے گا. بھائی صاحب غزہ میں جو نسل کشی چل رہی ہے، ایک جانب تو ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی کی اگر ہم بات کریں تو اس حوالے سے سوال ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں جو کچھ چل رہا ہے تو اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایران، اسرائیل، امریکہ یہ ٹرینگولر ہے، کیونکہ ایران بھی، امریکہ بھی شامل ہو گیا اس کے اندر. جی جی. اس کا غزہ سے کوئی لینا دینا نہیں دکھتا مجھے. جی. اگر غزہ میں، خیر کچھ لوگوں کی بات کچھ اور ہے کہ خیر حماس کے ساتھ یا فلسطینیوں کے ساتھ ایران کی ہمدردیاں ضرور ہیں. ایران اگر یہی کام اکتوبر 2023 کے ساتھ ہی جب یہ قتل عام شروع ہوا تھا جب کرتا تو شاید اس کے ٹھکانے لگتے تھے. یہ ایک نظریہ ہے لوگوں کا. خیر وہ ایران اپنی جنگ لڑ رہا ہے، یقیناً اس کی ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں، یقیناً اس کی ہمدردیاں وہ بالکل ہیں اور وہ مذمت کرتا ہے یہ قتل عام کی. لیکن ایران کی جو لڑائی ہے فلسطینی کاز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ اسرائیل کو یہ کہنا اسرائیل کا کہ ایران اگر نیوکلیئر پاور بن جائے تو میرے لیے خطرہ، میرے ملک کے لیے خطرہ ہے، میرے اپنے ملک کی دفاع کے لیے میں اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں. یہ جو ایشو ہے بتا رہا ہوں. تو اب غزہ کا جو معاملہ ہے وہ ابھی بھی بے یار مددگار ہے. وہ شہادت پہ شہادت دیتے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیے آج تعداد بہت بڑھ گئی، آج تو 87 کے قریب ہو گئی. کل شام تک 72 تھے. یعنی 24 گھنٹے کی جو عدد و شمار ہے. اور یہ اس حد تک ابھی یہ کہا جا رہا ہے، جیسا کہ کل آپ کہہ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے میں ایک ہفتے میں سیز فائر. جی. ارے سیز فائر جنگ مد مقابل کے درمیان ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے ایران اور اسرائیل. ٹھیک ہے مد مقابل ہے، ٹھیک ہے دونوں کا توازن الگ الگ نوعیت کا ہوگا، لیکن ایک طاقت ہے لڑنے کی. یہاں کوئی طاقت ہی نہیں ہے. معصوموں کو مارنا جنگ کیسی ہوتی ہے؟ یہ پوری جینوسائڈ یعنی ایتھنک کلینسنگ کہتے ہیں اس کو، یعنی نسلوں کی تطہیر پوری ختم ہی کر دینا، اس کو آپ کو کر رہے ہیں. تو یہ تو دنیا ابھی بھی خاموش ہے. یہ قتل عام کو بالکل ایسا دکھ رہا ہے کہ اس کو ہم نے قبول کر لیا، یہ قتل عام ہے. لیکن دیکھیے آگے چل کر کیا ہوگا، کس طریقے سے مظلوم کی آہ کس طریقے سے ظالموں کے سینہ چیر دے گی، یہ بھی عنقریب ہونے والا ہے. جی. ایک کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاکر مشرآباد سے ایک دو سوال تھے عبد الماجد صاحب سے. جی جی. آدمی کو ہر حال میں اخلاق مند اور شکر گزار ہونا چاہیے. جی. یہ ٹھیلا بنڈی والوں کی بات کر رہا ہوں. نئے پل کا اتنا چوڑا علاقہ جو پیڈسٹرین واک کے لیے ہے، جی اس علاقے پہ آدھے سے زیادہ جو نا کچرا بنڈی رکھی ہوئی ہے. کیا وہ جگہ کچرا بنڈی رکھنے کی جگہ ہے؟ آدھے روڈ پہ، آدھے فٹ پاتھ پہ جو نا لوگ بیپار کرتے ہیں، آدھے فٹ پاتھ پہ جو نا صرف کچرا بنڈی ہے. ایک آدمی 10 قدم نہیں چل سکتا جی. اس پہ. یہ شکر گزار ہے کہ ہم کو آپ لوگوں نے موقع دیا ادھر کاروبار کرنے کا. کہاں گئے وہ صاحب جو شیروانی اٹھا کر بیٹھ جاتے تھے ٹھیلا بنڈی والوں پر ظلم ہو رہا ہے بول کے؟ کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہوگا، میونسپالٹی کا ہوگا، پولیس کا ہوگا، برتوں سے اگر کوئی تو ہوگا. اور دوسرا سوال یہ
کہ ہمارا حیدرآباد کا مسلمان کتنا باشعور ہے کہ KCR صاحب نے لاکھوں کروڑوں کی جائیداد زمین ہمارے حلق سے نکال لی. اس کا شعور، اس کی اطلاع ہمارے مسلمانوں میں کتنا ہے. شاکر، السلام علیکم، مشراباد سے. وعلیکم السلام. جی ماسٹر. اب دیکھیے بڑے شہروں میں ماسٹر ایک چھوٹا سا اگر آپ اجازت دیں تو بریک لے لیں گے کیونکہ بات پھر جو ہے منقطع ہو جائے گی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد شاکر صاحب نے جو سوال 2 کیے ہیں ان کا جواب بھی ہمارے صاحب دیں گے. اس کے علاوہ دیگر آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین بریک کے بعد آپ کے ساتھ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ جنہیں ہم سے سوال کیا تھا شاکر صاحب نے، معزز اسکالر نے، ہمارے ساتھ 2 سوالات کیے تھے. ایک تو ٹھیلا بنڈی جو نئے پل پہ لگائے ہوئے ہیں فروٹس کی وغیرہ وغیرہ دکان یعنی ٹھیلے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا وہاں پر فٹ پاتھ کی جگہ گھیر لی گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ KCR کی حکومت اور پھر وقف اراضیات کے حوالے سے غالباً سوال رہا. دیکھیے شاکر صاحب، منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے، اس وقت ایک قانون بنا، ہاکرس پروٹیکشن ایکٹ، بہت اچھا قانون. اس کے ذریعے جو ہاکرس ہیں ان کو تحفظ دینا، ان کو ریگولیٹ کرنا، جہاں بڑے بڑے نہیں ٹھہر سکتے. رہی بات آپ نے یہ جو نیا پل، جو حیدرآباد کا نیا پل ہے، بڑا مشہور لنک ہے، وہ شہر کو جوڑنے والا، مطلب شہری موسیٰ ندی کے اوپر ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے انڈیویجول ہاکرس اگر کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ان کو اپنا روزگار ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایک مافیا کام کر رہا ہے. اس لیے مافیا کہہ رہا ہوں، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. میں نے ایک دکان، ایک فروٹ کے جو ہے آؤٹ لیٹ سے کچھ چیزیں خریدی، چینج نہیں تھا تو اس نے کہا کہ آن لائن کر دیجیے گا. آن لائن کیا تو ایک نام آ گیا. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور چیز مجھے ضرورت پڑی، آگے جا کر دیکھا تو وہاں لیا تو وہاں بھی کہا کہ آن لائن کر دیجیے گا. بولا بھائی سیم نام آیا. پھر میں پوچھا بھائی یہ کیا معاملہ ہے. میں اس 10 پیچھے بنڈی گئی تو اس پہ بھی وہی نام آیا، اس پہ بھی یہی نام آیا. تو کہا کہ صاحب ہم لوگ روز 500 روپے ہم کو ملتا ہے، یہ ایک ہی سیٹ ہے سب کا. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیے. ہم راستے جاتے جاتے ہم کو تجربے مل جاتے ہیں. مطلب بھائی یہی ایک ہی نام آیا، اب یہ بھی نام ایک ہی ہے، کیا ہوا ایسا ہے. تو میں جب یہ تحقیق ہوئی تو یہ مافیا کو توڑنا ضروری ہے. سیٹ بن کر آپ 100 بنڈی، 50 بنڈی کہیں بھی کھڑا کر دیں گے اور 500 روپیہ 600 روپیہ جو بھی ان کا جو ویجز ہوتے دیکھ کے جو ہے کھڑا کریں گے. یہ چیز نہیں، انڈیویجول ہو، ہاکرس ہے، لیکن ہاکرس کا قانون یہ حکومت تو مانتی نہیں. اب تو جو ہے ہر مقام پہ، خاص کر جو ڈبل انجن کی سرکار میں تو میاں صاحب کو نکال کے پھینک دیا جا رہا ہے. دوسری بات، بیرسٹر ویسی حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ ہے. پچھلی سرکار میں شاید 2021 یا 22 کی بات، ہاں، ایک پروپوزل کو اپروو ہو گئی تھی. اروند کمار اس وقت میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اسپیشل چیف سیکرٹری تھے. یہ افضل گنج لائبریری ہے، اس کے اپوزٹ میں جو اس طرف سے سادہ جنگ میوزیم کے اپوزٹ آتا ہے، 2 پلس کی جو ہے منظوری ہوئی تھی. ایک پل جو ٹریفک کے لیے ہو، جو بالکل ڈیڈیکیٹڈ ہو. دوسرا یہ ہاکرس کے وہ ریہیبلیٹ کرنے کے لیے ہو، تاکہ نئے پل سے جو ہاکر ہے یا کئی اور جگہ کے ہاکر ہے، جن کو پچھلی سرکار میں، جو منموہن سنگھ کی سرکار میں جو قانون تھا اس کے نفاذ کے ذریعے ان کو ریہیبلیٹ کرنے کی بات تھی. تو یہاں مسئلہ ریہیبلیٹ کرنے کا بھی ہے، ہاکرس کو، جنین ہاکر کو، مافیا کو نہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت، اس کے لیے ایک سیاسی عزم کی ضرورت ہے. اب وہ 2 پل بنانے کی جو بات تھی وہ بالکل سرد خانے میں چلی گئی. دوسری بات KCR کے دور کی، KCR کے دور میں دیکھیے ابھی تو جو ہے ایک نیا قانون ریونیو میں بھو بھارتی کے نام سے نکلا. ان کے دور میں دوسرا قانون تھا، اس کے ذریعے کئی جو بڑی پراپرٹیز کو بلاک کر دیا گیا تھا کہیں کسی عنوان سے. ایک تجربہ یہ ہوا، ایک صاحب میرے پاس آئے، ارے بھائی میرا گھر 3 پیڑھیوں سے میرے پاس ہے اور 3 پیڑھیوں سے لنک ڈاکومنٹ ہے، اب میں اس کا کچھ موٹیگیشن کرنا جا رہا ہوں تو وقف بول کے بتا رہا. ارے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ نہیں، دیکھو کسی کو گورنمنٹ پراپرٹی بول کے بتا رہا کسی اور. تو اس طریقے سے انہوں نے حرکتیں کی. اور ان کے دور میں خیر بہت سی چیزیں ہوئی، لیکن ایک چیز میں نہیں بھول پاؤں گا، منی کنڈا جاگیر.
मणिकुंडा जागीर जो इस वक्त ISB वगैरह वही हैं, बड़े यानी शायद वहाँ शायद 2 लाख रुपए भी एक गज मिलना मुश्किल है, वो एरिया की बात कर रहा हूँ जी। तो ये वक्फ ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह वक्फ है 1618 एकड़, आप नोट कर लीजिए 1618 एकड़ जी। सेशन कोर्ट ने यस इट इज़ अप्रूव्ड वक्फ, हाई कोर्ट आंध्र ये तेलंगाना का हाई कोर्ट का यस इट इज़ वक्फ। उसके बाद हमारे साहब मौसूफ ने ये रिकॉर्ड रूम को सील्ड कर दिया, कहा कि ये बदगुमानियाँ हो रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, अब तो फैसला आपके हाथ में है, पूरा सरकार का हो गया। इस तरीके से देखिए आपका कोई मुखलिस नहीं, चूंकि आप भी खुद को मुसलमान खुद मुखलिस नहीं है जी। खुद ये मदीना सर्कल से लेके पंचमहल तक आप सर्वे करेंगे, यानी कई मैं समझता हूँ मिलियन ने बिलियन रुपीस यानी की जायदादें वक्त की पड़ी हुई है। किन के हाथों में? नबी खाना जो मदीना बिल्डिंग वगैरह किन के हाथों में? क्यों ऐसे? हत्ता कि अब उस यानी इतने मामूली किराए लोगों के, तो ये बताना मकसद है कि भाई आप भी तो मुखलिस नहीं है ना, दूसरा फ़ायदा उठाता बराबर उठाता। तो खुद कम्युनिटी जब मुखलिस नहीं है अपनी चीज़ों को बचाने के लिए, अपनी वक्त की जायदाद को, अपनी ज़बान को, अपने आप को, तो आप शिकायत दूसरों से क्यों? तो अपना गिरेबान भी तो झांकने की ज़रूरत है ना। आप भी अपना गिरेबान झांक लीजिए, मैं भी अपना गिरेबान झांक लूँगा। कहीं ना कहीं कमी है जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं, बराबर उठाते हैं जी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई भाई साहब। इसी के साथ रूस और यूक्रेन की जंग की भी हमने बात की, क्योंकि ये इसमें कोई मफाहमत नज़र नहीं आ रही, बल्कि शिद्दत जो है हो रही है। ये तो शिद्दत तो हो रही है, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ जी। नीदरलैंड का एक मुकाम है हेग जी जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। जी जी। गुज़िश्ता दिनों नेटो की 2 दिन की मीटिंग हुई। अब इसके अंदर खैर अंदर जो मुज़ाकरात हुए वो उसकी तो बात नहीं मालूम है। जो प्रेस को बताया गया, जी जी, प्रेस को ये बताया गया है कि ये जो 32 ममालिक हैं इसके अंदर अब इस वक्त 32 कंट्रीज, तो इसमें ये बताया गया है कि हम अपनी GDP यानी हमारी जो घरेलू बुनियादी पैदावार का 5% डिफेंस पे खर्च करेंगे। अब ये दुश्मन कौन है? नाटो का। और जो इशू यूक्रेन के साथ रूस का जो चला है वो नाटो की मेंबरशिप के बारे में चला है। झगड़ा तो कहीं से शुरू हुआ, तो अब ये झगड़ा तो आगे चलेगा। रूस बोलेगा भाई ठीक, क्या रूस को खबर नहीं है आप हेग में क्या करें? हेग में आपका जो है क्या क्या मामला हुआ, क्या उसकी इंटेलिजेंस कुछ नहीं मालूम। तो ये अभी रुकने का नहीं है, बल्कि आपने बिल्कुल बात सही कही कि हालिया दिनों में इसमें बड़ी शिद्दत आ गई। ना सिर्फ शिद्दत आ गई बल्कि एक दूसरे की सिविलियन आबादियों पर, सिविलियन तनसीबात पर भी हमले शुरू हो चुके हैं। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। मैं चाहूँगा कि दोबारा कॉल करें। भाई साहब, बिहार का अगर हम रुख करें तो इंतखाबात की सरगर्मियाँ शायद जो है अब हमको जो है बड़ी शिद्दत के साथ नजर आएंगी, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो वोटर्स की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं, इसको लेकर जो एक शुबहात का इजहार किया जा रहा है, NRC की बात हो रही है। जी बस देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कई इलेक्शन करवाए जी, माजी में भी हो और हालिया दिनों में भी हो। ये गुज़िश्ता 11 साल में भी हमने देखा कि पार्लियामेंट के 3 इलेक्शन हुए, असेंबलियों के बेशुमार इलेक्शन हुए, लेकिन कहीं भी ये डायरेक्शन नहीं दिया गया कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, फिर अपने वालिदैन का भी बर्थ सर्टिफिकेट पेश करें अपना सबूत देने के लिए कि आप जनीन वोटर हैं, यानी सही वोटर, हकीकी वोटर हैं। और ये कहा कि हम सिर्फ शहरियों को ही वोट देने का हक है। जो इलेक्शन कमीशन का देख रहा था, नोट देख रहा था, उसमें कहा कि ये जो इक़दाम हम किए जा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लुज़ूम का, कि हकीकी शहरी ही वोट दें। अभी तक जितने वोट देते आए वो शहरी नहीं थे, वो लोग ये बाहर से भगोड़े आए थे जो वोट डालकर जाते रहे, 3 मरतबा गवर्नमेंट को ये BJP को भी कामयाब करते रहे। ये भगोड़े थे लोग। ये इसके ज़रिए जो शुबहात हो रहे हैं, अभी आप देखिए RJD का भी बयान, अभी थोड़ी देर पहले उनका बयान भी आया। तो इसमें, और इससे पहले ममता बनर्जी, बैरिस्टर ओवैसी जैसा आपने जिक्र किया जी, उनके भी दलीलें आई थी। इसके ज़रिए वो तमाम लोगों के, जिसमें ज़्यादातर माइनॉरिटी हैं, दलित हैं,
جو روزمرہ کے کاروبار کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی کاغذ پتر نہیں ہے اپنی زندگی کرنے کا، یعنی برتھ سرٹیفکیٹ کا، پھر ان کے والدین کا. اب آپ دیکھیے 87 سے رزوم لگایا آپ، 87 میں اگر کسی کی عمر 40 سے 50 سال ہوتی ہے، جی ان کے والد دنیا میں ہیں نہیں ہیں وہ الگ سوال ہے. اگر ہیں بھی تو کیا وہ اپنا سرٹیفکیٹ لائیں گے؟ اگر نہیں ہیں تو ایک جن کا انتقال ہو چکا ہے وہ اپنے والدین کا جو ہے سرٹیفکیٹ کہاں سے لائے گا؟ یقین. البتہ جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضرور دے سکتا ہے انہیں. جی ہاں. تو یہ ایک پوری طریقے سے جو اپوزیشن کہہ رہا ہے. اور ایک بات یہ ہے، الیکشن کمیشن جب بھی کوئی اہم ایشوز کے اوپر کوئی فیصلہ لیتا ہے تو وہ تمام اسٹیک ہولڈر یعنی جو سیاسی جماعتیں، اب بہار کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، ہاں بھائی یہ فہرست اب ہم بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بعض وقت جو ذمہ داری مطلب اس میں دی جاتی ہے، جیسا کہ الیکشن میں جانچ دیکھنے کی کرنے کی، تو اسٹیٹ الیکشن جو الیکٹورل آفیسر ہوتا ہے تو وہ پہلے میٹنگ بلاتا ہے کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن کے ڈائریکشن ہے، اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اس کے لحاظ سے کام ہوتا ہے. یہاں کسی اسٹیک ہولڈر سے ربط ہی نہیں کیا گیا. اوپر سے ایک حکم آ گیا دلی سے الیکشن کمیشن کی طرف سے، نہیں صاحب یہ اب کے بعد یہ ووٹر میں ہو تو آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ میں والدین کے برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ پیش کریں تو آپ کا لسٹ میں نام آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا. تو ایک معنوں میں بالکل یہ ہے کہ این آر سی کی بالکل بالواسطہ طور پر جو ہے این آر سی نافذ کرنے کی کوشش ہے. جی ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ میں چلکل گوڑے سے بات کر رہا ہوں، عبدالرحیم. جی یہ راشن پہ 3 مہینے کا دے رہے صحیح ہے، مگر تول کم دے رہے وہ لوگ، 2 کلو 3 کلو کم دے رہے. جی جی. اور ایک چیز، یہ مہینے میں اسرا پنشن بڑھیں گے بولے تھے، نہیں ہوا کچھ بھی سب. ٹھیک ہے جی ضرور. اور کوئی سوال آپ کا؟ ہاں بس ہے سب 2 ہی. ٹھیک ہے جی بھائی صاحب. دیکھیے یہ 2 الگ مسائل ہیں. آپ کے راشن کارڈ کا جو معاملہ ہے، راشن میں جو چاول 3 مہینے کے دیے جا رہے ہیں، تو اب اس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر واقعی آپ کو ویٹ میں ہو تو آپ اس دکان کے بارے میں متعلقہ جو سرکل آفس ہے کمپلین کریں باقاعدہ طور پر. اب لوگوں کو یہ ہے مرا کہ بھئی چلو مفت میں مل جا رہا، اب کیا ہے وہ بھی 3 مہینے کا مل جا رہا، چلیں گے. اور اس کی وجہ سے جو بلیک مارکیٹنگ ہو رہی، ابھی دیکھیے ہم نے گزشتہ دنوں دیکھا، عادل آباد کی بات ہے، 300 تھیلے نکلے ایک کرانے کی دکان سے، 300 تھیلے. تو اس نے لوگوں سے خرید لیے کے 35 روپے کلو بیچ رہا وہ. اور وہ خریدے کتنے میں؟ 20 روپے میں خریدے. تو اب لوگ بولے 20 روپے تو مل جا رہے ہیں فری میں، اب ہم 1 کنٹل چاول ملا ہمارے کو، ہم کیا کریں گے اتنا چاول. اور یہ چاول یہ بتا رہے کہ چاول جلدی کھانے کا ہے، زیادہ دن نہیں رکھ سکتے، زیادہ دن رکھے تو یہ چاول کی کوالٹی ایسی ہے فلاں ہے. خیر کیا قصہ ہے پتہ نہیں، لیکن یہ بتائیے تاثر دے کے کہا جا رہا ہے کہ نہیں. تو اگر واقعی آپ میں ویٹ میں کمی ہے تو راشن کی دکان پر بھی ایک کمپلین باکس ہوتا ہے، یا پھر نہیں ہے تو آپ راشن سول سپلائز کا ایپ ہے، ایپ کے اندر شکایت کریں، اپنے راشن کارڈ کے نمبر وغیرہ، آپ کے ٹیلی فون نمبر پوری مکمل آپ کی شناخت کے ساتھ کریں کہ بھئی یہ سے یہاں کمی ہو رہی ہے. اور دکاندار کو بھی واضح کر دیں کہ دیکھو بھئی کم نہیں دینا ہے، کم دیں گے تو ہم برابر ہم کمپلین کر دیں گے. یہ تو یقیناً جو ہے رہی بات آسرا پینشن کی. دیکھیے میں ابھی کہہ رہا تھا کچھ اس سے پہلے کچھ سوال آیا تھا کہ جو پینشن پہلے ہی دیے جا رہے ہیں وہ وقت پہ نہیں دیے جا رہے ہیں. یہ بالکل بات صحیح ہے. 9 دن میں 9,000 کروڑ روپیہ ریتو بھروسہ کے ذریعے کسانوں کو دیے گئے. چونکہ ابھی پنچایت کے الیکشن اب کرنے والے ہیں، 2.5 مہینے میں تو کرنا ہی کرنا ہے ان کو، 3 مہینے کا دیا گیا. تو اب گاؤں کے ووٹ تو ہونا ہے، کسانوں کے ووٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، تو وہ آپ کو مل جاتے ہیں. اب آپ کا کیا ہے، شہری علاقوں میں ہے، چلو شہری علاقوں میں آئے نہیں آئے ہم کو کیا، ویسے بھی یہاں شہر سے کوئی بھی نشست ہم کو آئی بھی نہیں. جی تو یہ ان کا تاثر ہے، ان کو تو ٹھگا سکتے ہیں. یہ سرکار کی جو ہے بددیانتی ہے، جو تو خیر بڑھا کے بھی نہیں دے رہا ہے، پہلے بڑھانے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن وہ نہیں. اب وہ جو اماؤنٹ پہلے کا بھی ہے وہ بھی وقت پہ نہیں آ جا رہا. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب اس کے ساتھ میں جاننا چاہوں گا کہ ہم نے بالخصوص ذکر کیا کہ ہمارا ملک کا جو سماج ہے، سماجی جو ہم کہیں گے کہ تانا بانا ہے، جو اخلاقیات ہیں، جو ایک ہم کہیں گے کہ جو رشتوں کے درمیان ایک پاکیزگی ہے، ایک محبت ہے، کیا وہ ختم ہو رہی ہے ہمارے صاحب؟ جس طرح کے واقعات بالخصوص ازدواجی جو رشتے ہیں
اس میں جس طرح کی درار ہم کو نظر آ رہی ہے جو انتہا کو پہنچ رہی ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم ایشو ہے آپ نے جو انلسٹ کیا ہے. میں ناظرین سے بھی چاہوں گا اپنے گھر میں دیکھ لیں, اپنے خاندان میں دیکھ لیں, اپنے طبقے میں دیکھ لیں, اپنے محلے میں دیکھ لیں کہ آج کل فیملیز نیوٹرل ہو گئی, یعنی بالکل اکیلے اکیلے جینے کا ہو گیا. جو کمبائنڈ جو جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا وہ تو خیر ٹھیک ہے چلے گا. اس کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ بے رغبتی زیادہ ہو گئی ہے. اب دیکھیے شمال میں کچھ دن پہلے میں ذکر کر رہا تھا جب بہار میں ایک بڑا, اتر پردیش میں ایک بڑا واقعہ ہوا, وہ میگھالیہ کی جو ہنی مون کا ایک واقعہ, اس سے پہلے پلاسٹک کے ڈرم میں اپنے شوہر کو مارنے کا جو واقعہ, اس وقت دلی سے ہمارے دوست, خیر مذاق کیا ہوں گا انہوں نے, ارے بھائی آپ تو ساؤتھ میں رہتے ہیں. بولا ہاں بولیے, میرے بیٹے کو ساؤتھ انڈین گرل ہونا ہے بہو بنانے کے لیے. تو میں بولا بھائی کیوں؟ مجھے بھروسہ نہیں ہے, دلی میں بھروسہ نہیں ہے میرے کو. تو یہ خیر ان کا ایک تاثر تھا, ہو سکتا مذاق کیا ہوگا انہوں نے, خیر وہ سیریس ہے نہیں ہے وہ الگ بات ہے. تو اس سے مجھے بڑا وہ ہوا کہ بھئی یہ کیوں ایسی سوچ ہو رہی ہے نارتھ انڈیا کے لوگوں میں, جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ ویل کوالیفائڈ لوگ ہیں, پروفیسر ہیں وہ. تو یہ چیز ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہندی اخبار آتا ہے, یعنی دینک بھاسکر ہے, دینک جاگرن ہے, یہ دو اخباروں کا, اور ایک اخبار کا حوالہ دیا انہوں نے. کہا کہ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ ہر دن ایک دو واقعات تو کیسے بھی رہتے کہ جیسا آپ نے کہا شوہر نے بیوی کو مار دیا, بیوی نے شوہر کو مار دیا, شادی کے ایک دن ایسا ہوا, شادی نے ایسا گیا ایسا گیا. یہ تو ہوا. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا بہار کا اورنگ آباد, جی وہاں میں وہ خاتون نے اپنے پرانے عاشق کو بلایا اور گاڑی سے اپنے شوہر کو چلا دیا. ابھی صبح میں ابھی خیر کل آگئی خبر یہ کرناٹک میں واقعہ ہوا, حیدرآباد کے قریب گدوال میں ایک واقعہ, یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. جی کیوں ہو رہا ہے یہ بے رغبتی کیوں ہو رہی ہے؟ ہر سماج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے ہندو سماج میں تو جنم جنم کے پہرے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. مسلمانوں میں اختیار ہے, بھائی پسند نہیں ہے تو طلاق کر دیا. طلاق کا ایشو بنا نا آپ کا, کتنے لوگوں کو طلاق کا قانون بھی بنایا آپ. پھر خلا کے بارے میں بھی ایک ہائی کورٹ یہاں کا حیدرآباد کا ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ کہ بھائی اجازت سے چلی, حق ہے. خیر وہ ایک کنڈیشنل حق ہے, ایسا نہیں ہے کوئی بھی جو ہے جا کر سکتا ہے, وہ کنڈیشنل ہے, آپ پورا ججمنٹ پڑھیے. تو خیر ایسا تو ٹھیک ہے, ان کو جب پسند نہیں ہے چیزیں تو آپ علیحدہ راستہ اختیار کر لیں, پیار محبت سے الگ الگ کر لیں, ٹھیک ہے بھائی آپ اپنا راستہ لیں, ہم اپنا راستہ لیں. یہ قتل خون کیوں اور بے رغبتی کے واقعات. اب دیکھیں کالج کے دور سے کتنے کیسز ہو رہے ہیں. ابھی کلکتے کا واقعہ دیکھیں آپ نے, جی جی خود حیدرآباد کا واقعہ دیکھیے آپ. کالج کے دور سے یہ کیوں ہو رہا ہے چیزیں. اسکول کے دور میں ہو گیا, اسکول کے ہم دیکھیں بنسری حیدرآباد کے گزشتہ سال کی بات ہے, اسکول کے بچے 8ویں جماعت کے بچے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے گھر میں تربیت ضروری ہے. ماں باپ خاص کر ماں یعنی گھر کا خاندان کا پلر ہوتی ہے, اس کو بھی اپنا سوچنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جب خاندان کمزور ہو جاتا ہے, گھر کمزور ہو جاتا ہے تو خاندان کمزور ہو جاتا ہے, خاندان کمزور ہو تو قوم کمزور ہو جاتی ہے, قوم کمزور ہو گیا تو قوم سے ملک ہے, ملک کمزور ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. میں جو آپ جو بتائے ہیں یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم ہتھیاروں سے فلاں سے ملک کی تحفظ تو کریں گے, لیکن گھر کے اندر کس کا تحفظ کریں گے؟ جب ہمارا شریک زندگی ہمارا قاتل نکلا, کس سے سوال کریں گے؟ کون ہماری سیکیورٹی دے گا؟ انسانی جان اتنی آسان ہو چکی ہے. کس لیے رشتے کرتے ہیں, کس لیے ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ازواجی زندگی ہماری میاں بیوی ایک پیار کا جوڑا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو نفرت پلائی جا رہی ہے, نفرت پلائی جا رہی ہے فلموں کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, سڑک کے ذریعے, تقریروں کے ذریعے, یہ نفرت اپنے کو کاٹ رہی ہے. اس کے قصوروار کون ہے آپ سوچیے. آپ میں جو بات کر رہا ہوں, اور سب سے زیادہ کون سا سماج متاثر ہو رہا ہے وہ بھی سوچیے آپ. میں خیر یہاں کسی طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن آپ غور کیجئے یہ واقعات زیادہ کن لوگوں میں ہو رہے ہیں ہر بات اس میں جی بے رغبتی کے. یعنی آپ جیسے جو ہے بیج بوئیں گے ویسی فصل کاٹیں گے. کریے, بہت اچھی بات ہے. خطرے میں کون ہے اب آپ خود محسوس کیجئے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. یہ راشن ڈالے کے نیا انسپیکٹر کی فین لاؤ رہی. کس کی؟ انسپیکٹر کی.
हाँ क्या इंस्पेक्टर कौन सा अच्छा, इंस्पेक्टर? कौन से सेवा में भी आगे बताए तो बोल रही नहीं, कौन से इंस्पेक्टर की वो बोल रहे हैं? कैश कार्ड कौन सा? राशन कार्ड के राशन कार्ड के। अच्छा, राशन कार्ड के महकमे के इंस्पेक्टर की जो है साइन लाने के लिए बोल रहे हैं आपको। ठीक है, और कोई सवाल आपका? और कुछ पूछना है आपको? ठीक है, ठीक है जी बस। देखिए, हैदराबाद में सिविल सप्लाईज के फोन कट कर दें प्लीज जी बस। सर्कल ऑफिस है। तो आप किसी आपके घर के करीब जो राशन की दुकान होती है उनसे मालूमात कर लें कि हमारे एरिया का सिविल सप्लाई का सर्कल ऑफिस कहाँ है। सर्कल ऑफिस पर जाएं, 10:30-11 बजे के दरमियान जाएं, सुबह के वक्त अच्छा रहेगा। जाके बताएं कि ये चीज़ फॉर्मेलिटी हमारे लिए की जा रही है, इसके बारे में हमारे मालूमात दीजिए। वो कुछ मशवरा देंगे या कहेंगे कि नहीं ठीक है, मेरी साइन की ज़रूरत होगी, इसमें नहीं होगी। वो आपको बराबर तरीके से आपको सूरत हाल बताएंगे। ठीक, शायद एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई भाई साहब। बिल्कुल कम वक्त है हमारे पास। तेलंगाना का रुख करेंगे और पंचायत राज की हमने बात की और हाई कोर्ट की हिदायत की हमने बात की। देखिए, 4 दिन पहले काबीना का इजलास होता है यहाँ, और इस बात पर गौर किया जाता है कि पंचायत राज के इलेक्शन ड्यू हैं, यानी करवाना बाकी है। तो ये राय दी गई कि नहीं, अभी नहीं करवाएंगे, चूँकि हमने एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी कि यानी BC के जो यानी पसमानदा तबक़ात के जो रिजर्वेशन है उसकी शरह को बढ़ाया जाए, और हमारी असम्बली ने वो बिल मतलब एक रेजोल्यूशन पास करके मरकज़ को भेजाया कि ये जो रिजर्वेशन की जो है वो अभी जो है 42% करनी चाहिए, जो शायद आप इस वक्त 27% है कुछ। तो वो सब्जेक्ट टू अगर हो गया तो हम ये तबके को भी इसमें रिजर्वेशन उसके लिहाज से हदबंदी होंगी। हदबंदी के बाद यानी एक लंबा वर्षा 6 महीने भी लग सकते हैं, तो ये एक किस्म का। उसके दूसरे दिन ही हाई कोर्ट में वैसे पिटीशन बहुत पहले की थी, जब की नहीं थी, बहुत पहले किसी ने डाल दिया कि भाई एक अरसे से नहीं कर रहे हैं, और ये बहाना कर रही सरकार कि नहीं, रिजर्वेशन की जो शरह को बढ़ाया जाएगा, फिर नई हलकों की हदबंदी होगी, उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे। इस तरीके से ये टाल मटोल कर रहे हैं। सही है, तो अदालत एक अरसे से सुनती आ रही थी, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि काबीना के जो मीटिंग हुआ उसके दूसरे दिन ये फैसला सामने आया। अदालत ने कहा कि वो नहीं, अब जो जिस तरीके से है उस तरीके से जो रिजर्वेशन की अब जो शरह पहले से थी 5 साल पहले, वही शरह के ऊपर, वही शराइत के ऊपर, वही कवायद के ऊपर आप इलेक्शन 3 महीने के अंदर करवा दें। तो अब हुकूमत को ये होगा कि भाई BC के, क्योंकि BC मेजॉरिटी में है, 56% आबादी, जो हालिया सर्वे हुआ था नवंबर में, गुज़िश्ता नवंबर की बात है। देखो, हम तो कर दिए भाई, हम क्या करेंगे, कोर्ट का आर्डर आ गया, हम नहीं कर सकते अभी। अब वही जो 27% जो भी था वो उसके लिहाज से हम करेंगे, वही पुरानी हदबंदी के ऊपर ही करेंगे। तो ये एक तरीके का है। तो अब देखिए कि पंचायत, अब इसके इसी तनाजुर में मैं अभी जिक्र कर रहा था कि रेतु भरोसा के नाम से 9 दिन में 9,000 करोड़ रुपए की तकसीम का दावा किया गया। तो अब देखिए, इलेक्शन के करीब ही ये कुछ बांटना शुरू, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना कुछ था ना, वो मध्य प्रदेश में वो बहना, उसके बाद पूरी कटिंग हो गई, इलेक्शन खत्म, पूरा पैसा हजम, बर्खास्त। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। मैं चाहूँगा कि अगर कोई कॉल ट्राई कर रहे थे तो वो कर सकते हैं। भाई साहब, अभी अगर ओवरऑल हम सिचुएशन देखें, जिस तरह के हालात यानी इंटरनेशनली भी जो बने हैं, तो उसके जैसे ही मतलब जंग में शिद्दत पैदा हो रही थी इजराइल और ईरान की लेकर, और फिर इस दरमियान हमने आबनाए हुर्मुज़ की भी बात सुनी थी और फिर बाबुल मंदब की भी बात सुनी थी। तो इसके हवाले से मुल्क में भी एक किस्म की जो है आम लोगों में भी एक तशवीश पैदा हो गई थी कि क्या उसके महंगाई के असरात, तेल रुक जाएगा। तो ऐसे क्या खदशात या ख़तरात अभी भी बरकरार हैं भाई साहब? देखिए, जब ये ईरान की पार्लियामेंट ने इस बात की मंजूरी दी थी कि ये स्ट्रेट हार्मोस को जो है बंद कर दिया जाएगा, खैर नहीं, अमल नहीं हुआ इस पर। उस वक़्त हमारी हुकूमत, हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया था कि हमको सब्सिडी के ज़रिए रूस से जो तेल मिल रहा है उसके जो है हम जो यानी दरामद होती है, यानी जो इंपोर्ट होती है, वो हम बढ़ा देंगे, ताकि आने वाले दिनों में अगर यानी आबनाए हुर्मुज़ बंद भी हो जाता है तो हमें कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरीके से एक मामला अच्छा हुआ। जी।
تو خیر وہ بند نہیں ہوا اور معاملے کے مطابق وہ ہو رہا ہے. اور ہم نے جو آرڈر دیا تھا کہ زیادہ تعداد میں لیں گے تو وہ تو ہم لیتے جا رہے ہیں, لے رہے ضرور ہے. اور ایک بات جو ہوئی کہ پیٹرول کی جو عالمی منڈی میں جو قیمتیں جو اس واقعے میں جو 12 دن 10 دن جو معاملہ ہوا تھوڑا اچھلا تھا, وہ پھر سے ڈاؤن ہو گیا. یہی نہیں بلکہ سونے کے دام بہت جو ہندوستان کی مارکیٹ میں 1,04,000 روپیہ 24 کیرٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ 22 کیرٹ جو آپ بس زیور بناتے ہیں اس کا نہیں, اس کا تو 90,000 ہوتا ہے. تو وہ بڑھ گیا تھا. جیسے ہی یہ جنگ بندی کا اعلان ہوا 2,500 روپے فی تولہ کم ہو گیا, 98,600 روپے ہو گیا. یعنی بتا رہا ہوں میں. تو اس طریقے سے اگر آپ امن ہو تو آپ کے لیے ترسیل ضرور ہوتی ہے. اور ہندوستانی حکومت کو جو پیٹرول جو فیول روس کے ساتھ مل رہا ہے اس کا ہم اگر کیلکولیشن کریں گے تو ہمیں یہ پیٹرول 62 روپیز میں ملنا چاہیے ٹیکس کی ادائیگی کے ساتھ. لیکن آپ 100 روپے دے رہے ہیں. یہ اس کا کون جواب دہی کون کرے گا؟ یہ جواب سرکار جواب دینا ہی نہیں چاہتی. جو اگر سوال کر رہا چاہے وہ اپوزیشن کا قائد ہو یا کوئی میڈیا کا نمائندہ ہو, اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ایک پوری طریقے سے لوٹم لاٹ چل رہی ہے. اور جو بندر بانٹ ہے, میں ایک دیکھ رہا تھا ہندی کا آج کل چل رہا ہے, دیکھیے تو میں دیکھ رہا تھا کہ کون سی زبان پر یہ آج کل جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو ایجوکیشن منسٹری بنا دی. تو اس کے تحت ہندی سنسکرت کے لیے 2,500 کروڑ روپیہ صرف کیا گیا, جو کسی زبان کو نہیں دیا گیا. کسی ریجنل زبان کو جو کلاسک جو زمرے کی آتی, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اب جو سنسکرت ڈپارٹمنٹ ہے مختلف جو اس کے, وہ تو مالا مال ہے. ارے بھائی یہ سیمینار پہ اتنا پیسہ, اس کے پر اتنا پیسہ, اس کے پر. پھر یہ چلن کیوں نہیں ہو رہا سنسکرت کا؟ یقیناً بڑی اچھی زبان ہے, مدر آف کئی لینگویجز کو بولتے ہیں اس کو, کئی زبانوں کی ماں کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, زبان سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو عوامی سطح پر بنانے کے لیے جو سرمایہ کاری کی جا رہی ہے اس کا حساب کون دے گا؟ خیر اردو کا تو کوئی ذکر نہیں ہے اس کے اندر, ہندی کو جو مسرت کرنے کے جا رہے ہیں وہ الگ سوال ہے. جی بھائی صاحب, ایک منٹ میں چاہوں گا موسم کی صورتحال کے حوالے سے, کیونکہ پردھان منتری نے آج جو ہے یاترائیں ہمارے پاس چل رہی ہیں, چاہے 4 دھام ہو, چاہے مان سروور یاترا ہو, چاہے امرناتھ یاترا جو 3 جولائی سے شروع ہونے جا رہی ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم جگناتھ یاترا کی بات کریں تو اس میں پوری میں جو بھگدڑ مچی اس میں 3 کی موت ہو گئی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں اترکاشی میں جیسے فلڈ کی اور بارش شدید ہونے کی وجہ سے, اور خود اگر ہم سوات کی بات کریں پڑوسی ملک میں, تو جو فلڈ کا معاملہ ہوا جس میں ایک ہی خاندان کی بڑی تعداد میں لوگوں کی جانے گئی. کیا ہم سارا پاس و لحاظ رکھیں؟ لوگوں کو تو مطلب ہم راغب کرتے ہیں یاتراؤں کے حوالے سے, وہ بھی پرخطر مقامات پر, لیکن کیا ہمارے پاس انتظامات ہیں ان سب کے یعنی خطرات سے نپٹنے کے لیے؟ ایک منٹ میں بھائی صاحب. دیکھیے میں سوات جو پاکستان کی بہت حسین اچھا تفریح مرکز ہے, اس کی ویڈیو میں پوری طریقے سے نہیں دیکھ پایا. بالکل جی ہاں, میں ایک دم اس کو روک دیا. میں بولا میرے سے برداشت نہیں ہو گئی ہے. ایک انسان کو مرتے ہوئے دیکھنا, کسی کا جب غرق ہو کے جب جو ہوتا ہے بہت برا ہوتا ہے. اس طریقے سے میں نے ایک اور ویڈیو بھی دیکھا جو ہمارے اتراکھنڈ کا ہے, 4 دھام کے آگے اترکاشی کا علاقہ. وہاں بھی مجھے بڑا پوری طریقے سے پتہ نہیں کیوں, حالانکہ میں دیکھتا ہوں, کوشش کرتا ہوں ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے مجھے سب چیزیں دیکھنی چاہیے, لیکن یہ دیکھ نہیں پایا. تو فرق نہیں ہے دونوں میں, بے حسی ہے. پاکستان میں تو اور زیادہ بے حسی ہے, ہمارے پاس کچھ تو بے حسی ہے, میں کچھ کمی ہو سکتی ہے, لیکن یہاں بھی بے حسی ہے. اور ایک چیز آپ نے جگناتھ کی وہاں جو ہے, میں پوری گیا تھا, میں بھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, دیکھا میں وہاں بھی کس طریقے لوگوں کا عقیدہ ہے. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, عقیدہ ہونا چاہیے. پوری کے مندر بھی گیا, دیکھا میں وہ کس طریقے سے جاتے ہیں, کس طریقے سے یاترا نکلتی ہے. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں گزشتہ دنوں بنگلور میں رائل چال بنگلور کا جو ایک واقعہ ہوا تھا اسٹیڈیم میں, اس پہ بھگدڑ کے لیے سرکار ذمہ دار ہے, بھگدڑ کے لیے فلاں, ایک تماشا کر دیا گیا. اب یہ بھگدڑ کے لیے کون ذمہ دار ہوگا؟ اڑیسہ میں کس کی سرکار ہے؟ تو یہ جو سیاسی, ٹھیک ہے, اس کو انسانی نقطۂ نظر سے, انتظامی نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب جاتے ایک دم کچھ جاتے ہیں. اب دیکھیے کلکتے کا واقعہ ریپ کا ہوا, بنارس کے وہ بچوں کا بولتا ہوں, 3 جو یعنی IT سیل کے بچے تھے وہ تینوں, وہ بالکل اب تو بری ہو کے بھی آ گئے لوگ. تو یہ دوہرا معیار ہے اور اس پہ کوئی توجہ نہیں ہے سیفٹی, جبکہ یہ 4 دھام کے لیے مختلف ریاستوں خاص کر ڈبل انجن کی سرکاروں میں پیکج, فری پیکج دیا جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے چھتیس گڑھ سے فری لے جاتا ان کو, اسکیم ہے, گورنمنٹ کے پیسوں سے لوگ جا کے اپنی, ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے کرو, لیکن ان کے لیے سیفٹی کا کیا؟ اب دیکھیے ہیلی کاپٹر گرا پرسوں,
जी हाँ। वहीं गिरा, जी हाँ, उसके बावजूद भी इनको अकल नहीं आई। बिल्कुल। कितने लोग मरे? 5 लोग मरे। मामला बिल्कुल यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आप बड़े बड़े सुपर पावर हो जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, या फिर न्यूक्लियर हथियार रखने वाले बन जाएंगे, और बड़े बड़े राइडर्स आपके पास आ जाएंगे, जंगी जो है आपके पास ताकत हो जाएगी। लेकिन क्या सवाल यहाँ पर यह है कि लोगों की, आम लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आपके पास दरकार जो बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सहूलियात होनी चाहिए, बर वक्त लोगों की जान बचा सकें। लाखों लोगों को आप दावत तो दे देते हैं यात्राओं के लिए, लेकिन क्या उनकी जानों की हिफाजत के आपके पास वैसे ही जो है मनसूबाबंदी है? ये सरकार से बुनियादी तौर पर सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम आपके साथ यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज़।